बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाइच साहब, खसरा से लाहौर में मजीद 9 बच्चे जान बहक, अस्पताल मरीजों से भर गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 5, म्यू 3 और जिना में 1 बच्चे ने दम तोड़ा। शहर में हलाकतें 74 हो गई। ये सिर्फ शहर में नहीं हो रही, ये फैसलाबाद में, कल भी फैसलाबाद में भी 3 बच्चे हुए हैं और छोटे छोटे शहरों में भी हो रहे हैं। अभी उनका पूरा डाटा नहीं आ रहा। ये इस पे अफसोस का इजहार किया जा सकता है और एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 6 महीने से दिसंबर में ऑलमोस्ट ये शुरू हुई। अब उसके बाद 3 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, 2 महीने नजम सेठी साहब की गवर्नमेंट भी हो गई है और इंसदादे खसरा मुहिम वो भी जारी है। ये नहीं है कि वो जारी नहीं है, लेकिन इनफेक्टिव साबित हो रही है। और देखें, ये प्रॉब्लम हो रहा है ट्रीटमेंट लेवल पे। ज़्यादा वैक्सीनेशन तो होगी जो होनी थी, उसके बाद लोगों को जब बीमारी होना शुरू हो गई है बच्चों को, और बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं बाय द वे, तो जब वो शुरू हो गई है, अफेक्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट लेवल पे प्रॉब्लम होना और मुसलसल, ये मुझे समझ नहीं आती कि हम कितने इस दुनिया में कहाँ पे हम हैं, किस सदी में हम रह रहे हैं। बहरहाल ये है कि नजम सेठी साहब वो भी इस पे बड़े एक्टिव हैं, बार बार वो बयानात भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब जो नामजद वज़ीर आला हैं वो भी इस पे यकीनन बड़े कंसर्न हैं। तो है अफसोसनाक सूरत हाल, इस पे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अफसोसनाक सूरत हाल है। बच्चे जो हैं, और कोई किसी पे जितनी सोसाइटी में कंसर्न होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है गवर्नमेंट का मामला है, ये सोसाइटी का भी मामला है, ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी रियासत का भी मामला है और मीडिया भी उसी का हिस्सा है। वो कंसर्न हमें नजर नहीं आ रहा, वो तशवीश जो होनी चाहिए। और इसमें देखें, ये बच्चा तो बेचारा छोटा सा बच्चा होता है, उसको तो पता भी नहीं होता मैंने क्या करना है। ये इसमें जो मेजर इशू है वो वालिदैन का है, हुकूमत का है, सोसाइटी का है और हॉस्पिटल्स का है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम का है। और इसको भी अगर मजीद रिड्यूस करें तो वालिदैन और हेल्थ सिस्टम, ये उसकी मेजर प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कभी कुछ हो जाता है यहाँ पे, कभी कुछ हो जाता है, कभी जली दवाइयाँ लोगों को मार देती हैं, कभी कुछ सिरप लोगों को मार देता है, कभी कुछ मच्छर आता है वो लोगों को मार देता है। तो ये बार 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 इस तरीके से, इसका ना तल्लक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, ना नजम सेठी साहब से, इसका तल्लक है हमारी बैड गवर्नेंस से। और 5 साल गुड गवर्नेंस रही, उसका भी नतीजा, उसका भी ये देख लिया आप, उसके बाद ये हो रहा है। तो ना किसी इसमें वो खादमियत से है, ना खिदमत से है और ना ही हुकूमत से है। ये बुनियादी तौर पे हमारा जो सिस्टम है, और उस सिस्टम के जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, 4 साल से वही एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है वहां पर। असल तो खराबी उनकी है, जो जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है। वज़ीर आला ने क्या करना है, फैसला कर देना है, पैसे चाहिए इतने, ये ले लें जी पैसे। भाई आगे जाके हॉस्पिटल्स को किसने कंट्रोल करना है, वहां पे सारे मामले को बेहतर किसने करना है, सारे का सारा मामला तो आ जाता है डिपार्टमेंट लेवल पे। और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी तबाह हो चुकी है कि वो कहीं हिलती जुलती नहीं है। उसके अगर कोई उसके सींग होते तो कहते हम कि उसके वो या कान होते, हम कहते कि जूं भी नहीं रेंगती, वो कुछ टस से मस नहीं होती, और हर क्राइसिस से वो पैसे बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत 5 जून को अपने फराइज से सुबकदोश हो जाएगी। कौमी असम्बली का पहला इजलास यकम, वजीर आजम का इंतखाब 5 यकम जून को होगा। अच्छा, तो ये असल में ये है कि ये आप कह लें तारीखी तौर पे, इसमें जो वो तो एक रूटीन का मैटर लगता है ना, ये जो खबर है, लेकिन इसमें इसके अंदर जो एक खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में नई तारीख रकम होने जा रही है। हम सब लोग, जिसके लिए पूरा मीडिया, पूरी सिविल सोसाइटी, सारे दानश्वर, सारे के सारे लोग वो एक ही बात पे जोर देते रहे कि हम भी कहते थे, आप भी कहती थी शो के आखिर में कि आपका वोट आपकी ताकत। तो ये जो क्यों था, बुनियादी तौर पे ये था कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट वो गई, उसके बाद आइन के मुताबिक एक केयरटेकर सेटअप आया, और उसके बाद उन्होंने आइनी तौर पे जो आइन में दिया गया तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगली मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में।
تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں بڑا تاریخی موقع ہے. گو اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی تھی, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذمہ داریاں ادا کرنی تھی, وہاں پہ بہت سی شکایات پیدا ہوئیں, وہاں پہ بہت سی, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پہلے پورے کا پورا ہی سسٹم ہی مینور ہو جاتا تھا, اس میں کہیں نہ کہیں پہ شکایات کا پیدا ہونا لازمی بات ہے. اور وہاں پہ جہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں, گروپ انٹرسٹ آ جاتے ہیں, یہاں پہ اور کئی طرح کے انٹرسٹ کام کرتے ہیں, کئی طرح کی خفیہ ہاتھ کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ اس کو بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ کر لینا شاید اتنا پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا, اور مشکل تھا, مشکل ثابت ہوا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہرحال ایک ایکسرسائز تو ہوئی. مجھے اس میں یہ بہتری نظر آتی ہے کہ ایک ایکسرسائز جب ہوئی ہے, ایک ہم نے آئین میں ترامیم کی اور اس کے مطابق ایک سیٹ اپ بنایا, اس کو پریکٹس کیا, اس کو ایکسپیرینس کیا, اور اس کے نتیجے میں جو اچھائیاں برائیاں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ پروسیس کا حصہ ہے. اب پہلی دفعہ ہی میں اس کو یہ نہیں سوچ سکتے, کوشش کر سکتے ہیں کہ, لیکن یہ ممکن شاید نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں بھی 100% پرفیکٹ سسٹم آ جائے. لیکن یہ ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو شکایات ہیں, پاکستان کے ہر کونے سے شکایات آ رہی ہیں, الیکشن کے بارے میں, انتخابات کے بارے میں, مینوورنگ کے بارے میں, ریٹرننگ آفیسرز کے رول کے بارے میں, پریزائڈنگ آفیسرز کے رول کے بارے میں, بہت سی شکایات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, اب آگے بڑھنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہ میاں نواز شریف کی جو اگلی گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے, لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے, ان کی ذمہ داری ہوگی. اور اس میں پی ٹی آئی کی بھی ایک صوبے میں اس کی گورنمنٹ ہوگی, ایک صوبے میں پیپلز پارٹی کی ہوگی. بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ نیشنل پارٹی یا کسی اور کا, وہ نیشنل پارٹی کے بھی زیادہ چانسز بن رہے اگر ان کا چیف منسٹر ہوتا ہے, یا نون لیگ کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو چاروں جو صوبائی اسمبلیاں اور جو فیڈرل اسمبلی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ داری ہوگی, اور سب سے زیادہ میاں نواز شریف پہ ہوگی جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے قومی اسمبلی میں, کہ یہ جو خرابیاں اس دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کو دور کریں, ان کو بہتر کریں, وہ قانون میں ایسی ترامیم لائیں, اور ایسے جو لوپ ہولز ہیں وہ سارے کے سارے بند کریں, تاکہ یہ ہے کہ اگلا سسٹم, اگلا جو انتخابات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہوں, زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور شکایات لوگوں کو کم سے کم پیدا ہوں. ورائے صاحب, افریقہ سے ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی امجد صاحب, عارف بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ عارف صاحب. جی جناب عارف صاحب. جناب سر, سب سے پہلے تو آپ کو ایک مبارکباد دینی ہے. خیر مبارک. میں نے 4-5 دن پہلے دیکھا خبروں میں کہ افریقن کنٹریوں سے اسٹیٹ فیئر ہوا پاکستان کے اندر, جو نجم سیٹھی صاحب نے آرگنائز کیا, اور وہ افریقن سفیروں نے وہ آرگنائز کیا, نجم سیٹھی صاحب جس سے شریک ہوئے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اب کچھ ہماری حکومت کی آنکھیں کھل رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ افریقن کنٹریوں سے اپنے ریلیشن بنائے گی, اور اب اپنا کامے کا رخ چینج کرے گی. جو ہمارا سدا یورپ اور امریکہ اور گلف اسٹیٹ میں تھا, کم سے کم وہ باہر نکلیں گے اس دائرے سے. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بہت فائدہ ہے. چلیں یہ عارف صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے ہمارے شو کے ذریعے, انہوں نے بھی, اور افریقہ سے بہت سے اور ہمارے پاکستانی کالرز نے وہاں سے کالز کی, اس بارے کو, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. ہم نے بھی ان کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. تو چلیں یہ اچھی بات ہے. اچھا بھائی صاحب, آزاد ارکان کی شمولیت کی تاریخ گزر گئی, 8 اراکین اب تک شامل کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا, اس میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایک آپ نے تاریخ گزر گئی ہے, اور جو لوگ شامل نہیں ہوئے ویورز کو محرل بتاتے ہیں کہ کون کون شامل نہیں ہوا اور کیوں شامل نہیں ہوا. اس میں ایک تو زین الہی صاحب ہیں, یہ NA59 اٹک سے MNA بنے ہیں, اور یہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاع صاحب کے بھانجے ہیں. اور یہ 59 وہ سیٹ ہے جہاں سے میجر طاہر صادق صاحب کے یہ بیٹے ہیں بنیادی طور پہ, اور یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے شوکت عزیز صاحب کو MNA بنا کے پھر وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا تھا. تو اس سے پہلے ایمان وسیم ان کی طاہر صادق صاحب کی بیٹی تھی, جو یہاں سے MNA منتخب ہوئی 2002 کے الیکشنز میں, اور یہ ایک طرح سے کہہ لیں ان کے گھر کی سیٹ سمجھی جاتی ہے. تو اب زین الہی صاحب وہاں سے انڈیپینڈنٹ. ویسے ایک بات اور بھی مجھے کہنے دیں کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاع صاحب کے ساتھ اس سے بڑا ہاتھ کوئی نہیں تھا اس الیکشنز میں, کہ ان کے سگے بہنوئی صاحب میجر طاہر صادق صاحب جو آرمی سے تھے, آرمی سے سول سروس میں, یہ ان کو لے کے آئے, پھر اس سے وہ سیاست میں چلے گئے. کوئی ان کے والد صاحب اور والدہ پہلے سیاست میں تھی,
تو پھر انہوں نے وہ ساری اپنی لوکل جو فیملی پالیٹکس تھی وہ ٹیک اوور کر لی اٹک میں، اور بڑی سپورٹ چودھریز ان کو کرتے رہے، لیکن جب الیکشنز آئے تو انہوں نے بھی کاف لیگ کا ٹکٹ نہیں لیا، اور انہوں نے 3 سیٹوں سے الیکشن لڑا، 3 نشستیں اٹک کی جو قومی اسمبلی کی تینوں سے انہوں نے الیکشنز لڑے، اور انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا کاف لیگ کا، آزاد لڑے، 1 سیٹ انہوں نے جیتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب یہ نہ وہ جو شجاع صاحب تو جا کے الیکشن کمیشن کو رو رہے ہیں نا کہ یہ رضا حیات حراج اور راشد گوپانگ اور طاہر اقبال چودھری اور وہ عامر عنایت شاہانی اور طلال خان، وہ 5 کے 5 کے بارے میں رو رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں پہلے ہمیں آ کے لکھ دیا تھا تو ہم نے آپ کو دیا، اب یہ ادھر چلے گئے ہیں رائے ونڈ، تو ان کو واپس لیں۔ تو یہ ان کے گھر کے بندے جو ہیں یہ نہ ابھی بھی وہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہیں، نون لیگ تو وہ جوائن نہیں کر سکتے، اور کاف لیگ انہوں نے جوائن نہیں کی، اور وہ وہاں پہ آزاد حیثیت سے بیٹھیں گے۔ ایک تو یہ زین الہی صاحب ہیں، اور دوسری سیٹ علی سلمان صاحب ہیں۔ علی سلمان صاحب ایم پی اے ہیں پی پی 168 شیخو پورہ سے، جیسے چیف منسٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے چیف سیکریٹری تھے سلمان صدیق صاحب، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ سلمان صدیق صاحب جب چیف سیکریٹری تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت شیخو پورہ کی سیاست میں 2008 کے سے پہلے کے الیکشنز کی میں بات کروں لانچ کر دیا تھا، اور پوری اس کی سپورٹ کی، اس کو فنڈز دیے، اس کی بہت زیادہ ہر طریقے سے تمام سرکاری محکمے جو ہیں وہ علی سلمان صاحب کی ڈسپوزل پہ ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ 2008 میں یہ ایم پی اے نہیں بن سکے، تو اب جو ہے وہ دوبارہ اب انہوں نے الیکشنز لڑا تو ایم پی اے بنے ہیں، تو اب وہ بھی ان کے لیے راستہ جو ہے وہ سلمان صدیق صاحب اس کے بعد چلے گئے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ سیکریٹری خزانہ رہے، فیڈرل ایف بی آر کے چیئرمین رہے، اور وہ ایک طرح سے جو بیوروکریسی میں ہے نا، نون لیگ کی بیوروکریسی، کاف لیگ کی بیوروکریسی، پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی، یہ ڈی ایم جی گروپ میں بھی یہ تقسیم ہے اسی طرح سے، تو وہ کاف لیگ کا ڈی ایم جی گروپ ہے سلمان صدیق صاحب، تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے لیے کافی رکاوٹیں ہیں ڈرائیو اینڈ آنے میں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ جوائن کر لیں، پر فی الحال جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اچھا بھائی صاحب مجھے بھی یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی یہ جو دلچسپ گفتگو جب بھی اچھا ٹاپک ہوتا ہے نا بریک آ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ناظرین وقت اور ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی وراثی صاحب بات ہو رہی تھی 8 آزاد ارکان کی، اچھا اس میں ایک چیز بتاتے جائیں کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اس میں 6 اور قومی اسمبلی کے 2 امیدوار ہیں، امیدوار ہیں، رکن ہے اب تو منتخب رکن ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹوٹل ہیں اس وقت تک 11 جو شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ 11 میں 3 ایسے ہیں جن میں سے 2 کا سٹے آرڈر ہے، ان کا رزلٹ نوٹیفائی نہیں ہو سکتا، ابھی ایشوز ہیں ان کے چل رہے، کوئی جعلی ڈگری کا ہے، اور ایک طارق باجوہ صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، لیاقت عباس بھٹی صاحب ہیں حافظ آباد سے، یہ ایم این اے ہیں، طارق باجوہ صاحب ایم پی ہیں، اور ایک امیر اقبال شاہ صاحب ہیں لودھراں سے، یہ بھی ایم پی ہیں، ان کی ری کاؤنٹنگ ہونی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ان کے علاوہ باقی 8 ہیں۔ 8 میں ایک تو ہم نے بتا دی ویوز کو، زین الہی صاحب ہیں اور علی سلمان صاحب، 2 فارمر چیفز کے صاحبزادگان، ایک چیف منسٹر کے، ایک چیف سیکریٹری کے، اور ایک چودھری نثار صاحب بھی ہیں ویسے بائی دا وے، لیکن وہ تو تفنن تباہ کے طور پہ آزاد الیکشنز لڑے تھے، اور اس کے بعد وہ سیٹ اب ظاہر ہے انہوں نے خالی کرنی ہے، ان کا پتہ نہیں خیال ہوگا کہ میں ایک سیٹ ذرا انڈیپینڈنٹ بھی رکھ لوں، نواز علی کا مینڈیٹ ذرا آئے گا درمیان سا، تو میں پھر ذرا وہ آزادی سے فیصلہ نہیں میاں نواز شریف کی ذرا وہ رکھوں گا نا ہاتھ، ٹھیک ہے، شارک پہ، اور کہوں گا چیف منسٹر مجھے بنا، نہیں تو پھر دوسری طرف معاملہ ادھر بھی ہے، تو وہ معاملہ ہی نہیں رہا، وہ مینڈیٹ ہی پنجاب سے اتنا زیادہ آ گیا کہ ان بیچاروں کو الٹا امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور اس امبیرسمنٹ کی وجہ سے ان کی پوزیشن تھوڑی سی کمپرومائز ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، جو پہلے والی پوزیشن تھی وہ ان کی نہیں رہی، انہوں نے 88 سے لے کے آنورڈ آپ کہہ لیں بڑا انجوائے کیا پاور میں، جب میاں نواز شریف ہوتے ہیں تو نثار صاحب اس پاور کو انجوائے کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اپنے ڈرائنگ روم میں انجوائے کرتے ہیں، اور وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں میاں نواز شریف اور دوسرے لوگ سڑکوں کے اوپر، تو بہرحال یہ ہے کہ اب تھوڑی سی ان کی پوزیشن، لیکن یہ بھی کاریگر آدمی ہیں، بہتر دوبارہ کر لیں گے، انہوں وایا میاں شہباز شریف دوبارہ اپنی پوزیشن کو وہ کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہرحال یہ جو نثار صاحب تھے۔ اچھا اس میں ایک اور جمشید دستی صاحب ہیں، تاریخی جمشید دستی صاحب کی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک کالر اس وقت لائن پر موجود ہے۔ اچھا السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ انجم بات کر رہا ہوں جناب خواجہ صاحب، جناب خواجہ
جناب میں یہ کہتا ہوں کہ بیرون ملک جو حکمرانوں کے مہمان آتے ہیں جنہیں اسرانے اور زورانے دیے جاتے ہیں وہ لوگ حکمرانوں کے ضمیروں پہ تماچے مارتے ہیں. کمال یہ ہے کہ کسی کے گال سرخ نہیں ہوتے, کسی کی آنکھیں سرنگوں نہیں ہوتی. چائنا کے وزیر اعظم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسرانے زورانے مت دو, مجھے پروٹوکول مت دو, اپنی بھوکی عوام کے منہ میں نوالا ڈالو. انجلینا اداکارہ آتی ہے, وہ 60 قسم کی ڈشز وزیر اعظم رکھتے ہیں اس کے آگے, جاتے جاتے وہ کہتی ہے کہ کتنے منافق ہیں یہ لوگ کہ ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں عوام کے, میرے آگے 60 ڈشیں رکھ رہے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. دوسری بات کہتا ہوں, جب حکمران کاسہ گدائی لے کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں, قرض دینے والے زیر لب مسکراتے ہیں, کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کا بات یہ ہے کہ جو لیوش وے آف لیونگ ہے ہمارا, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, یہ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ جو عیاشی اللہ تلل ہم کرتے ہیں, اپنے وسائل اس میں ضائع کرتے ہیں, نہیں کرنے چاہیے. اچھا نصر اللہ جمشید دستی صاحب 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں مظفر گڑھ سے جیتے ہیں. یہ لاہور آئے, انہوں نے رائیونڈ والوں کو میسج بھیجا اور ان کو شامل کرنے کی. اس وقت کی بات ہے جب بندے نمبر پورے ہو چکے تھے مسلم لیگ نون کے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے میرے بھائی کو الیکشن لڑایا جائے مظفر گڑھ کی سیٹ سے, اور پھر ایک تجویز چلتی رہی کہ مریم نواز کو وہاں سے الیکشن لڑایا جائے. اور مظفر گڑھ میں بڑی ایک ویو چل پہ, ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں نا, مریم نواز مریم نواز مریم نواز ہماری بیٹی, مریم نواز ہماری بیٹی, اس کو یہاں سے الیکشن لڑایا جائے. لیکن یہ ہے کہ معاملہ جو ہے درمیان میں کہیں اٹک گیا ہے, اور جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ بھی درمیان میں کہیں اٹک گئے ہیں, نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. اب وہ آزاد بیٹھیں گے, فی الحال وہ آزاد بیٹھیں گے, نئے سرے سے کوئی بات چیت ہوگی, معاملات کچھ طے ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ لگتا ہے کہ ان کو بھائی کو ذرا الیکشن خود ہی لڑانا پڑے گا. اچھا اس میں 2 نیازی بھی ہیں. ایک تو ذکیہ شاہ نواز ہیں, ان کے بھائی ہیں. ذکیہ شاہ نواز میاں شہباز شریف کی ان کی ایڈوائزر تھی, ان کے بھائی ہیں عبدالرزاق نیازی, وہ کھانے وال سے MP بنے ہیں, اور وہ چوئی پرویز الہی کے ساتھ بڑے ان کے کلوز سے 2002 کے الیکشنز میں MP بنے, اور بڑے قریبی ان کے وہ شخصیت تھے. لیکن یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ MP بنے ہیں انڈیپینڈنٹ, تو وہ درمیان میں ان کی پتہ نہیں بہن راستے میں رکاوٹ بن گئی, کہاں رائیونڈ جانے میں ان کے کافی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں, اور وہ درمیان میں کہیں اٹک گئے. ایک نجیب اللہ نیازی ہیں, ان کے راستے میں ان کے لگتا ہے بھائی انعام اللہ نیازی رکاوٹ بن گئے. یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں, یہ بکر سے MP بنے ہیں آزاد, وہاں پہ ایک الائنس بنا تھا اگینسٹ نیوانیز, تو اس کا یہ حصہ تھے اور MP بن گئے. اب MP بن گئے, ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. انعام اللہ نیازی وہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں یہ دونوں, اور آپس میں ان کے ڈیفرنسز ہو گئے عمران خان کے ساتھ. پھر انعام اللہ نیازی درمیان میں ہی وہ نہ رہے PTI کے نہ کہیں اور نجیب اللہ نیازی جو ہیں وہ بھی اب درمیان میں اٹک گئے ہیں. وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, ادھر سے عمران خان ان کے بھائی جو ہیں کزن, وہ خود زخمی ہو گئے ہیں. زخمی حالت میں چھوڑ کے دوسری طرف جانا یہ بھی کچھ اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے نا وہ لگتا ہے. لیکن اس وقت سعودیہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی غلام راشد کارس کر رہا ہوں سعودی عرب سے. آپ تھوڑا سا ذرا آہستہ بولیں گے تو مجھے سمجھ. کون صاحب ہیں؟ میں غلام راشد بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی جناب سعودی عرب سے فرمائیے. اچھا جی, میں یہ کارس کر رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا تو الیکشن میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, ادھر برما میں وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آپ بالکل خاموش ہے. ہم بالکل خاموش ہیں کیا؟ ہاں, برما میں جو ظلم ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, میڈیا اس پہ خاموش ہے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان کے لیے آواز اٹھائے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کی ہمیشہ یہ کالر ہمارے ہیں. ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمارے لیے بھی آواز اٹھائی جائے, لیکن کس لیے؟ نہیں ان کا حق بنتا ہے. ہم تو ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جب یہ کوئی بات کرتے ہیں. وہ افریقہ سے ہمارے دیکھیں ہمارے پروگرام میں آپ کو پتہ ہے افریقہ سے, مڈل ایسٹ سے, ادھر فار ایسٹ سے کالز آتی ہیں,
تو ہم ہمیشہ جو بھی اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں ان کو تو ہمیشہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں. اچھا مجھے یہ ہے کہ اس کو میں وائنڈ اپ کر لوں. ابھی کیبنٹ میں نے آج بنانی ہے, آپ کو کیبنٹ بھی بنا کے دینی ہے. تو بہرحال اس میں نجیب اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اور عبدالرزاق نیازی صاحب وہ بھی درمیان میں ہی اٹکے. ایک احسان ریاض فتحانہ صاحب ہیں. ریاض فتحانہ صاحب 2002 میں بھی ایم این اے بنے, 2008 میں بھی ایم این اے بنے, کاف لیگ کے ٹکٹ سے بنے, اور پھر اب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن لڑا خود ایم این اے کا, اور نون لیگ سے ہار گئے. بیٹا ان کا ایک فیصل آباد کی, یہ خود وہ کمالیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بلونگ کرتے ہیں ریاض فتحانہ صاحب, ایک فیصل آباد کی سیٹ سے ان کا بیٹا ایم پی اے بن گیا. فیصل آباد 8 کی یہ بنتی ہے سیٹ, ایم پی اے کی سیٹ ہے پی پی 58. اب وہ بھی درمیان میں, چونکہ ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے جس ایم این اے سے یہ ہارے ہیں مسلم لیگ نون کے اسد الرحمان صاحب, وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں. وہ ان کو نون لیگ میں آنے کے لیے ظاہر ہے, اور وہ بھائی ہیں ان کے جسٹس رمدے صاحب کے, ان کی امپورٹنس یہ ہے. ان کے ایک بھائی چودھری فاروق صاحب اٹارنی جنرل 2 دفعہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے, اور دونوں دفعہ ان کے ساتھ اٹارنی جنرل چودھری فاروق صاحب تھے. اتنی کلوزنس ایک طرح سے کہہ لیں تو جوڈیشری کے بھی بہت سے معاملات وہ کرنے ہوتے ہیں نا, معاملات ٹھیک رکھنے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے اس میں یہ حصہ اسد الرحمان صاحب, تو وہ ان کو نہیں آنے دیں گے. ابھی ریاض فتحانہ صاحب کے لیے بہت سی مشکلات ہیں کہ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے وہ بھیجیں ٹریجری بینچز کے اوپر اور گورنمنٹ پارٹی کے ساتھ. یہ بیچارے پچھلے 5 سال بھی درمیان میں لٹکے رہے ریاض فتحانہ صاحب. وہ کاف لیگ کو چھوڑ دیا, پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح نہیں جا سکے, فارورڈ بلاک میں بھی اس طرح نہیں جا سکے, تو 5 سال انہوں نے درمیان میں ہی گزارے. اب ان کے بیٹے کو بھی لگتا ہے کہ درمیان میں کہیں ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی جگہ بنانے کے لیے کسی جو حکومتی بینچز ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لیاقت بلوچ صاحب, نہیں لیاقت بلوچ صاحب کدھر ہیں, وہ کہاں سے آگے بھائی؟ نہیں وہ کہیں ان کا خدا کا خوف کریں, وہ کہاں سے بیچ میں آگے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا کیوں نہ اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں. جی 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 ناظرین, وقت ہو رہا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کارٹون آف دا ڈے کا. جی وڈائی صاحب. جی کارٹون ہمارے آج 2 کارٹونز ہیں. ایک کارٹون تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کا ہے, اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. فٹ بال خالد حسین صاحب نے ان کا کارٹون بنایا ہے. اچھا. اور انہوں نے کان پکڑائے ہوئے ہیں, اسکول میں جیسے ماسٹر نہیں پکڑا دیتے بچوں کو, تو انہوں نے کان پکڑائے ہوئے ہیں اور باری باری جو ہیں وہ کک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. تو ایک وہ صاحب ہیں اوپر, لگتا ہے انیس قائم خانی صاحب ہیں, جن کو کک آؤٹ کر انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور کوئی ان کو ملے گا بھی نہیں, اور آپ گھر میں بیٹھیں گے, انتظار کریں گے اگلے حکم کا. اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے کان پکڑے ہوئے ہیں اور باری باری مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی وہ کک آؤٹ ان کی بھی باری آئے گی. اس چیز کو بڑا زبردست کارٹون ہے, انجوائے کریں اس کو. بالکل. ہمارا دوسرا کارٹون جو ہے وہ اور ہے جی, دوسرا کارٹون پلیز دکھائیں جی. وہ بھی بڑا زبردست کارٹون ہے, اور وہ ہے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف, ان کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے کینڈل لائٹ میں. وہ کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے نا, موم بتی, اس میں وہ ان کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے اور مشورے کر رہے ہیں اگلی حکومت میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے. اور کینڈل لائٹ میں مشورے کس چیز کر رہے ہیں, بلٹ ٹرین چلانے کے منصوبے, اور درمیان میں بلٹ ٹرین ہے نا ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ لیں ایک طرح سے وہ ٹانٹ ہے کہ بجلی ہے نہیں, اور منصوبے جو ہے نا وہ خواب جو ہے وہ بڑے بڑے بہرحال اللہ کرے بجلی کا بندوبست ہو جائے. آمین. جی ناظرین, ٹائم ہو رہا ہے اس وقت ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کیمراز آئے کا. جی وڈائی صاحب. جی کیمراز آئے میں بھی آج 2 تصویریں ہیں ہمارے سامنے. ایک تو ہے تصویر یوم تکبیر منایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے جو چاگی کی پہاڑیاں, آپ کو پتہ ہے نا پہاڑ بنائے جاتے ہیں چاگی کے, اسلام آباد میں, لاہور میں, مختلف جگہ پہ. آج 28 مئی ہے, اور آج کے دن پاکستان نے, اس وقت میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, ان کا یہ خواب پورا تو نہیں ہو سکا کہ آج 28 مئی کو ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور وہ نئے سرے سے جو پرائم منسٹر بننے کی ان کی جو شروعات ہے وہ 28 مئی سے ہو, یوم تکبیر سے ہو. لیکن بہرحال 2-4 دن کا اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے. تو 28 مئی کو جب وہ اس وقت 98 میں تھے وزیر اعظم, تو ایٹمی دھماکے پاکستان نے کیے تھے, جس کا کریڈٹ یہ کہتے ہیں میں نے کیے تھے, ڈاکٹر قدیر خان صاحب کہتے ہیں میں نے کیے تھے, اور بیچ میں ڈاکٹر سمر مبارک باد وہ بھی کہتے ہیں میلا بھی تو ہے, وہ بھی بیچ میں کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اس کا کلیم کرتی ہے جی کہ ہم نے دھماکے کیے, پاکستان کو ہم نے مستحکم کیا.
اور یہ چاگی کا پہاڑ جو ہے وہ نظر آپ کو وہ مجھے دکھا رہے تھے، میں نے ادھر دیکھا ہے. تو بہرحال یہ چاگی کا جو پہاڑ ہے یہ بنایا ہوا ہے، اور پاکستان میں مختلف جگہ پہ اس پہ جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے. آج مسلم لیگ نون بھی منائے گی، میاں نواز شریف بھی لاہور میں خطاب فرمائیں گے اس موقع پہ، اور باقی بھی اس کے جو کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے وہ اس کا جشن منائیں گے. ایک اور یوم تکبیر قوم منائے گی. ہاں جی، اس حساب سے 15ویں بند. ایک اور تصویر بھی ہے ہمارے پاس، اور وہ تصویر ہے جو کل ہم نے ایشو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا تھا، سانحہ گجرات. اور سانحہ گجرات ہوا، اور اس کے بعد ہوتا ہے، ہم نے یہی بات کہی تھی کہ ایک جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا سا شور مچتا ہے. جو مہذب قومیں ہیں وہاں پہ ایک جان بھی اگر اس طریقے سے ضائع ہو جائے کسی نیگلیجنس کی وجہ سے، تو اس پہ قانون سازی ہوتی ہے اور بڑا شور پڑتا ہے. اس کی سول سوسائٹی، میڈیا، اس کی قانون ساز ادارے، اس کی عدالتیں، سارے کے سارے وہ ایک ہی کام میں جت جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آئندہ کے لیے اس معاملے کو ہم نے روکنا ہے. لیکن یہ جسٹ اس کے 2 دن بعد جو نظر آ رہا ہے ایک تصویر، میں سمجھتا ہوں اس کو فوٹوگرافر کو سیلیوٹ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایجنسی کا کریڈٹ لگا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا فوٹوگرافر ان کے کون ہے، میں نام لے کے ان کو سیلیوٹ پیش کرتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ لاہور کی ایک تصویر ہے، اور اس کو انہوں نے کیپشن دیا جوائے رن، مینز کہ وہ بچے جو ہیں اب وہ جیسے جوائے رائڈ، کہ یہ جو ایک چنگچی رکشہ ہے جس کے اوپر آلریڈی آپ کو اوور لوڈنگ نظر آ رہی ہے، اور جو اس کا ڈرائیور ہے وہ ایک طرف اپنا جو باڈی کا ویٹ ہے ایک طرف کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چنگچی رکشہ جو ہے امبیلنس ہو رہا ہے، اور اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بہت سے بچے اس کے پیچھے دوڑ کے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آلریڈی اوور لوڈڈ، آلریڈی امبیلنسڈ، اور پھر بچے مزید اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ لاہور میں ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے ہر گاؤں، ہر خطے، ہر شہر میں اسکول کے بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہیں ہے. واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، ایک دفعہ شور مچتا ہے، معاوضہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی کا وہی چل رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے اس کو فار گاڈ سیک اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. یہ پیرنٹس کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس سواری کے اوپر اپنے بچوں کو نہ اسکول بھیجیں یا اسکول سے منگوائیں جو اوور جس نے زیادہ بکنگ کی ہوئی ہوتی ہے. اور اسکول کی بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہ وہ وینز ہائر کی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ان کو پابند کریں کہ سیٹس کے مطابق وہ بچوں کو وہاں پہ بٹھائیں، اس اوور لوڈنگ نہ کریں. بہرحال یہ ہے کہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اس کا نوٹس پیرنٹس سے لے کے ٹیچر سے لے کے سوسائٹی اور گورنمنٹ اور سب کو لینا چاہیے. نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ وہ اس طرح کے واقعات جو ہے پھر ہوں گے، تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے روئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. بالکل ایسا ہی ہے. جی ناظرین، ٹائم ہو رہا ہے نیکسٹ سیگمنٹ ایڈیٹرز فوکس کا. جی وڑائی صاحب. جی آج کا 2-3 مختلف نیوز پیپرز نے فوکس کیا ہے، ایڈیٹرز نے اس چیز کے اوپر کہ جو اوباما صاحب کی ڈرون اٹیکس کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس حوالے سے لاسٹ تھرسڈے کو انہوں نے ایک سپیچ کی تھی وہاں پہ واشنگٹن میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے یہ تاثر دیا تھا، یا یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی آپ کہہ لیں. انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیکس کو لمٹ کر رہی ہے امریکن گورنمنٹ، یا اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے. اور اسی کے فالو اپ میں جان کیری صاحب نے ایتھوپیا میں ادیس ابابا میں پرسوں وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں ایڈریس کرتے ہوئے اس طرح کی بات کی، اور انہوں نے ایک سٹیپ فردر وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ لڑائی سے مذاکرات بہتر ہیں. تو اب ایک طرح سے کہ یہ پیراڈائم شفٹ امریکہ کی پالیسی میں، ایک تو یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ پہلے سے کم ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ حملوں سے یا لڑائی سے وہ بہتر ہیں. وہ اس میں جان کیری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ڈرون اٹیکس کم کرنے کی بات کی ہے اوباما صاحب نے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر ہے یا دباؤ ہے یا ہم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ القاعدہ کو بہت سا ہم نے کنٹرول کر لیا اور اس کے جو تھریٹ ہے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ اٹیکس بھی اتنے کم ہونے چاہیے. لیکن ایڈیٹوریل بنیادی طور پہ اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اور مسلم لیگ نون کی آنے والی گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب گورنمنٹ یہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے پاکستان میں ایک نئی، اس وقت بہت بڑا جو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ایشو تھا
اس گورنمنٹ کا, آنے والی گورنمنٹ کا لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی تھی, اور یہ بار بار مطالبہ بھی آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں بھی تھا, اس کے پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں بھی تھا. ڈرون اٹیکس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر اور اے این پی کے اوپر, وہ جماعتیں جو امریکہ کے ساتھ سمجھی جاتی ہیں یا پچھلی گورنمنٹ میں تھیں. اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جب امریکہ خود ریسٹرکٹ کر رہا ہے اور خود انہوں نے سی آئی اے کے کنٹرول سے لے کے سیولین کنٹرول میں وہ دے رہے ہیں ڈرون اٹیکس کو, اور اس میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. تو اس کا ایک اچھا موقع ہے, اور مذاکرات کی جو بات کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ ذمہ داری اس ایڈیٹوریل کی میں بات کروں اس کے مطابق عائد ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر اور مسلم لیگ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اوپر, جنہوں نے یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ ٹوٹنے سے 2 ہفتے پہلے ایک اے پی سی بھی کی, اور اس میں ایک نیشنل کنسنسس والی پالیسی وہ بھی تھی, ایک جرگہ بھی بنا. اور اب یہ ایڈیٹوریل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی, یہ پاکستان ٹوڈے کا ایڈیٹوریل ہے, اس میں ایک اچھی بات یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ جو جیتی ہیں سیاسی جماعتیں, وہ الیکشن سے پہلے والی جو اپنی پالیسیز یا آپس میں جو ایگریمنٹس تھے ان کو آنر کر رہی ہیں, اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے, اور اس کو آنر کرتے ہوئے وہ مذاکرات کے عمل کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہی یہ گورنمنٹ آئی تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, اگر مجھے پتا آپ کو کالر ہوں گے آپ کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ بیچ میں بریک ہو جائے گا نا, اس کو ایڈیٹوریل کو مجھے پورا کرنے دیں, بریک نہ بیچ میں پلیز کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ جان کیری جو ہیں ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, پالیسی ہے, ان کا یہ کہنا جو ہے اس کو پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اور اس میں ایک اچھی پازیٹیو جو بات وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن جیتی ہیں, وہ طالبان کی جو الیکشن پروسیس میں جو کچھ انہوں نے ڈسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی اس کو بھی معاف کرنے پہ تیار ہیں. ایسے تو یہ ہے کہ ان پہ اٹیک انہوں نے نہیں کیے تھے, معاف کیا کریں, لیکن بہرحال ایڈیٹوریل کے مطابق وہ ان کو بھی معاف کرنے کے پہ تیار ہیں. لیکن ایک بات وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ شرائط کیا ہوں گی مذاکرات کی. تو بہرحال یہ ہے کہ شرائط جب سامنے آئیں گی تو پھر اس میں پتہ چلے گا کہ آگے معاملات کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک ماحول پازیٹیو ضرور بن رہا ہے. جو طالبان کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ امریکہ کو چھوڑیں, امریکہ یہاں پہ یہ کر رہا ہے, آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں, تو اس میں تو آلریڈی جو ہے ایک تو امریکہ ڈرون سٹرائکس کو اگر کم کرتا ہے, اور دوسرا امریکہ 2014 میں ویسے ہی افغانستان سے جا رہا ہے تو اس کی خطے میں پریزنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور امریکہ کنسرنڈ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ جو ریجنل سارے ممالک ہیں ان کے آپس میں تعلقات اور پھر اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں تھوڑا سا ایک بہتری لانے کی اس کی بھی کوشش ہے, اور پاکستان کے رول کو وہ زیادہ دیکھنا چاہ رہا ہے ایڈیٹوریل کے مطابق. تو اس میں جو طالبان کی پہلی شرط ہے وہ بھی کچھ اس میں جو اس کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی, اور ان کے اندر نرمی پیدا ہونے کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بن رہا ہے مذاکرات کے لیے, اور اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور فضل الرحمان صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ, اور ادھر تو پی ٹی آئی بھی اس کا انہوں نے مینشن نہیں کیا, وہ بھی بہرحال اس میں آ جاتی ہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتیں جو مذاکرات کی حامی تھیں وہ اب گورنمنٹس میں ہوں گی مختلف پروونشل اور فیڈرل میں, تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. ادھر سے ایک کنڈیوسر انوائرمنٹ بھی اگر بنتا ہے کنڈیوسو, تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ نکلنے کی طرف ہم کو پیش رفت اس کی طرف. راج صاحب ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں اور کالم ٹائم بھی ہے اور کابینہ بھی بنانی ہے. نہیں, کالم ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا آج, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کالم کا. کیبنٹ جو ہے بنا لیتے ہیں. بالکل. تجربے اور عزم کا امتزاج نواز کابینہ میں 25 وزراء ہوں گے, یہ کون ہوں گے اور کیا؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ نہیں, وہ ایک تو یہ ہے رپورٹ ہے, ایک تو یہ ہے کہ کیبنٹ روز روز بڑھتی جا رہی ہے. ایک دن خبر آتی ہے جی 6 وزیر پہلے لیں گے, 8 لیں گے, پھر آ جاتی ہے. کل ہم نے خبر ایک پڑھی جی 18 وزیر ہوں گے, اس میں اتنے 11 جو ہے فیڈرل منسٹرز ہوں گے اور باقی اسٹیٹ منسٹرز ہوں گے, 10 اور 8 کا شاید امتزاج تھا. آج جو ہے وہ 25 رکنی ہو گئی ہے. تو ابھی کیبنٹ بنی نہیں ہے, ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوا, ابھی وزیر اعظم نے حلف نہیں اٹھایا, ابھی انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے, بعد میں کوئی 10 دن بعد بنائیں گے. تو اس کی تعداد جو ہے پہلے ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے ایک تو بات تو یہ ہے کہ اب تعداد کہاں پہ جاتی ہے. ویسے آئینی طور پہ ابھی اس سے بھی گنجائش زیادہ کیبنٹ ارکان کی ہے, چونکہ 11% انہوں نے بنانے ہیں, تو اس کی گنجائش اس حساب سے ابھی اور بھی بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ کاغذوں پہ بھی بن رہی ہے, عملی طور پہ جب بنے گی پتہ چلے گا. ایک اس میں جو بڑی ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو خوش کرنا اس لیے خبر دیتے ہوئے ایسے الفاظ بیچ میں ڈالنے چاہیے کہ تجربے اور
आप क्या कह रहे हैं, तजर्बे और अज़म का हसीन इम्तजाज। तो रिपोर्टर्स को ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए रिपोर्ट करते हुए। उसके लिए बुरश पॉलिश लेके वैसे चले जाना चाहिए, उनके जूते लाए जरा पॉलिश करने। तो बहरहाल यह है कि रिपोर्टर को रिपोर्टर ही रहना चाहिए। तो बहरहाल यह है कि इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो होंगे, सिर्फ एक ये नहीं होता कि तजर्बा और अज़म इसमें होगा। इसमें एक तो ये होता है कि ये एक कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है सेनेट का और कौमी असम्बली का। फिर एक कॉम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ आपके जो एरियाज हैं उसका। इसमें फेडरल कैपिटल टेरिटरी वहाँ से भी कोई ना कोई होगा, पंजाब के भी मुख्तलिफ हितों की रिप्रेजेंटेशन होगी, केपी के भी मुख्तलिफ हज़ारा बेल्ट है, पश्तून बेल्ट है, आगे फाटा बेल्ट है उसकी होगी, बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट है और बलोच बेल्ट है उसकी होगी, सिंध में इंटीरियर सिंध है और कराची है जो अर्बन सिंध है उसकी नुमाइंदगी होगी। पहले तो ये इशू होता है कि नुमाइंदगी जो है वो कौमी सतह की होनी चाहिए। जो हमने पहले दिन बात की कि अब मुस्लिम लीग के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उनका मैंडेट सारे के सारा, उनके कोई 121 अरकान तकरीबन वो पंजाब से हैं, सो एक आधी दर्जन भी बाकी सूबों से नहीं है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैबिनेट उनकी वफाकी सतह की होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्हें जो कैबिनेट बनानी होगी वो इन जो मैंने मेंशन किए हैं तमाम खिते और फिर तमाम कौमियतें, उसका भी ख्याल रखना होता है कि तमाम कौमियतों की भी नुमाइंदा हो कैबिनेट। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी सोसाइटी में, स्टेट में, उनकी नुमाइंदगी भी उसमें होनी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही बैठ के अकेले अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कैबिनेट चाक आउट कर दें, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जिनके इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करना होता है और उसमें ताकतवर माफियाज भी हैं, माफियाज नहीं मैं कहूँगा, ताकतवर अदारे भी हैं, सॉरी। और उसमें आम जो आपके जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, उन सब को भी शामिल करना होता है। फिर जाके कैबिनेट, अब इस सारे में से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके पास कितनी लिमिट आप कह लें वो कितना महदूद हो जाता है तजर्बे और अज़म वाली कैबिनेट इकट्ठी करने में। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ऐसे अल्फाज यूज करने में। मैं समझता हूँ हमारे जैसे माहौल में पाकिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, चॉइसेस होती हैं कि अपनी मर्जी की कैबिनेट ला सकता है। एक ये भी होता है कि उसकी विद इन पार्टी को मियां नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी है उनके पास, उनको कोई किसी का डर खौफ नहीं है, उनका पूरी कमांड है पार्टी के ऊपर। इस वक्त पार्टी पाकिस्तान में वाहिद मुस्लिम लीग नून है जिसमें पूरी कमांड अगर कोई लीडरशिप एंजॉय कर रही है तो मुस्लिम लीग नून की कर रही है, मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन यह है कि फिर भी पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनको भी अकोमोडेट करना होता है, उसको भी उन्हें शामिल करना होगा। तो बहरहाल यह है कि मैं इसमें जो कैबिनेट बनेगी इसमें जो मैं देख रहा हूँ जो नाम आ रहे हैं उसमें अगर आप मकबूजा कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लें, पूरा कश्मीर, मैं एक इंडिकेशन चलें दे देता हूँ, पूरा कश्मीर जम्मू से लेके आगे कश्मीर, आगे आपका जो मरी का इलाका है रावलपिंडी को, और आगे हजारा का जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा कैबिनेट तो इससे होगी, ठीक है। और उसके बाद जो पहाड़ों से जब आप उतरेंगे तो थोड़ी सी कैबिनेट जो है ना वो फिर कहीं कहीं से वो भी लोग होंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक कौमी सतह की कैबिनेट नजर आनी चाहिए जिसमें तमाम खितों की नुमाइंदगी हो, तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी हो, तमाम सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि एक कौमी सोच उसकी आकाश हो आपकी फेडरल कैबिनेट। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।